सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है कमांडो। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमारे देखते ही देखते वो अंधेरे का हिस्सा बनकर गायब हो गए। अब मैं और उस्मान अपनी लॉन्च की तरफ जा रहे थे। हमारे पास दो स्टेन गन्ने या फिर कुछ हैंड ग्रेनेड और एक आध धुआं पैदा करने वाले बम थे। दोस्तों से अलहदगी के वक्त ये बात मेरे जहन में थी कि हम बुरी तरह घेरे में आ चुके हैं और लॉन्च तक पहुंच जाना कोई इतना आसान नहीं था। दुश्मन इस इलाके की एक एक इंच में जमीन सूंघता फिर रहा होगा। उस्मान को मैंने कुछ मखसूस दाव बताकर अपने ताक़ुब में लगा लिया था और खुद उसके आगे आगे चल रहा था। हमारे दरमियान कुछ फासला बहरहाल मौजूद था। वापसी के लिए हमने पहले से मुकर्रर करदा रास्ता अपनाया था, क्योंकि इस रास्ते को मद्देनजर रखकर हमने अपनी हिकमत अमली तरतीब दी थी, जिस पर हमारे कामयाबी से फरार का इन्हसार था। हमारा एक जांबाज भी उन्हीं रास्तों के आसपास कहीं मौजूद हमारी निगरानी कर रहा था। उसने आखिरी दम तक हमसे पोशीदा रहकर हमारी हिफाजत के फराइज अंजाम देने थे। ये एक तरह से हमारा पहला दिफाई किला था, जिसमें हमें पनाह मिलती, और आखिरी दिफाई हिसार था लॉन्च पर लगी हुई मशीन गन, जिसके गिर्द हमारा दूसरा मुस्तैद साथी चश्मे बरा था। धमाकों की आवाजें यकीनन उन्होंने भी सुन ली होंगी, और उसके बाद से उन पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा कुछ ही दीवाने लगा सकते हैं जिन्होंने इस कारज़ारे इश्क में कदम रखा हो। हम अभी साहिल के उस मुकाम से जहां लॉन्च हमारी मुंतजिर थी, बमुश्किल एक आध फरलांग दूर ही थे कि अचानक फिजा थरा उठी। हॉल्ट! 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 हमारे चारों अतराफ से गूंज सुनाई दे रही थी। हम चारों तरफ से घेरे में आ चुके थे और वहां पहले से नाकाबंद फौजी दस्ते के घेरे में फंस चुके थे। सिवाय हथियार फेंकने के और कोई चारा नहीं था, क्योंकि कोई भी गैर मामूली हरकत हम दोनों की जान ले लेती। मेरी तकलीद में उस्मान ने भी स्टेन गन फेंक दी और हाथ उठाकर खड़ा हो गया। टॉर्चों की तेज रोशनी ने हमारी आंखें चुंधिया दी, और जब हम कुछ देखने के काबिल हुए तो चारों अतराफ मुख्तलिफ नौयत की गन्ने छुपाए भारतीय फौजी दस्ते दिखाई दिए। उनकी आंखों से खून टपक रहा था, और वो किसी खास हुक्म के तहत ही अभी तक खामोश थे, वरना हमारी तिक्का बोटी करने के मूड में नजर आते थे। हमने उन्हें मामूली दुख तो नहीं पहुंचाया था। एक झाड़ी की ओट से उनका कमांडर निकलकर सामने आया, और देखते ही हम पर हैरतों का समुंदर टूट पड़ा। जी हां, वो लम्हा ही ऐसा था। हमारे सामने वर्दी में मलबूस कैप्टन शर्मा खड़ा था। जहानी कैप्टन शर्मा, जो हमारे ख्याल के मुताबिक मशरकी पाकिस्तान ही में जहन्नुम रसीद हो चुका था। कब्रों से मुर्दे जी उठने का मुहावरा तो सुन रखा था, लेकिन शमशान घाट से भी राख और हड्डियों में जान पड़ जाती है। यही थी वो वाहिद सोच जो इस लम्हे मुझ पर गालिब थी। वेलकम लेफ्टिनेंट अली। एक जहरीली मुस्कुराहट उसके होंठों पर फिसल रही थी। सेम टू यू। मैंने बाकायदा अपना हाथ भी मुसाफे के लिए बढ़ा दिया। अचानक इस तरह जिंदा होकर अपनी दानिश में कैप्टन शर्मा ने मुझे बड़ा जबरदस्त नफसियाती झटका लगाया था, और ये थी भी किसी हद तक हकीकत। अभी तक मैं दरियाए हैरत ही में गोता जन था। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो हमारे जवानों के हाथों से किस तरह बचकर निकल आया था, जबकि मैंने खुद दो तेज रफ्तार कश्तियां उसके ताक़ुब में भेजी थी, और उनके पास कोई ऐसा असला भी नहीं था कि कैप्टन शर्मा और उसके साथी मुकाबला करके फरार हो सकें। दरिया के दोनों अतराफ हमारी अफवाज मोर्चा जन थी। इस तरह फरार के रास्ते भी मसदूद थे। सिर्फ एक दरियाई रास्ता ही महफूज रह जाता था, लेकिन उस पर भी हमारे बर्क रफ्तार जवान उसके ताक़ुब में थे। इसके बावजूद मैं उस पर अपने किसी भी अमल से अपनी किसी भी कमजोरी का इजहार नहीं कर सकता था। ये बात यूं भी मेरे शान मर्दानगी के खिलाफ थी, और मेरी तरबियत से तो बिल्कुल ही लगा नहीं खाती थी। अगर मरना ही है तो क्यों ना बावकार मौत कबूल की जाए। गिड़गिड़ाने या इल्तजाएं करने से दुश्मन अपना फैसला तब्दील करने से तो रहा। फिर इस बात को भी हमेशा मद्देनजर रखिए कि यह मर्द मोमन की शान नहीं होती कि वो दुश्मन से रहम की भीख मांगे। मेरे सर ने लाशऊर की ओट से अंगड़ाई ली। मेरा ये अमल शायद किसी हद तक गैर इख्तियारी भी था। कैप्टन शर्मा ने भी किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा किए बगैर अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। हम दोनों की गिरफ्त में यूं तो एक सख्ती छुपी थी, लेकिन इस अमर का एहसास मुझे बहरहाल था
کہ یہاں معاملہ غالب اور مغلوب والا ہے۔ تمہارے متعلق ہمیں وہ کچھ معلوم ہے جو شاید تم خود بھی اپنے تئیں نہیں جانتے۔ تمہارے جنم سے لے کر یہاں تک پہنچنے کے ایک ایک لمحے کی کہانی، سب کچھ ہماری نظر میں ہے مسٹر علی۔ میں اگر چاہتا تو بنگلہ دیش میں ہی تمہیں کتے کی موت مار ڈالتا، لیکن ہمارے بھی تمہاری طرح کچھ اصول ہیں۔ میری بہرحال یہ کوشش رہی ہے کہ میں کلکتہ میں تمہارے تعلقات جان سکوں، اور اس میں تم کامیاب رہے۔ میں نے اس لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے تمہیں سیالدہ کے بعد مس کر دیا، لیکن اب بہرحال تم ہماری گرفت میں ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ مونچھوں پر پھیرا۔ یہ صرف اتفاق ہے مسٹر شرما، میں پھنکارا۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ایک حسین اتفاق سے ہم پہلے بھی دو چار ہو چکے ہیں۔ جب تمہاری مخبری پر تمہارے جیالے میرے تعاقب میں دریا کھنگال رہے تھے، میں ایک درخت کی شاخوں میں بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اور وہ بیچارے فریڈم فائٹرز مارے گئے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آزادی یوں ہی تو ملنے سے رہی۔ اس مرتبہ اس نے ہلکا سا کہا بھی لگایا تھا۔ مسٹر شرما، میں 15 منٹ سے زیادہ تمہاری قید میں نہیں رہوں گا۔ میں نے بڑے بھرپور اعتماد سے ہوا میں تیر چلایا، اور اپنی بات کا رد عمل مجھے شرما کے چہرے پر ایک لمحے کو بدلتے رنگ کی شکل میں دکھائی پڑا۔ ہاں ہاں، تم اب ایسی ہی باتیں کرو گے۔ ایک بوکھلائے ہوئے انسان سے ایسی ہی باتوں کی توقع ہوگی۔ وہ فوراً سنبھل گیا۔ مسٹر شرما، تمہیں فوجی نہیں، ادب کا طالب علم ہونا چاہیے تھا۔ فکر خوبصورت کہہ لیتے ہو۔ اس مرتبہ کہا لگانے کی باری میری تھی۔ عثمان ہم دونوں کی صورتیں ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ ایسا جاندار ڈرامہ اور شاندار ڈائلاگ اس نے پہلے کبھی دیکھے نہ سنے۔ لیفٹیننٹ علی، تمہیں 15 منٹ سے پہلے ہم جہنم واصل کر دیں گے۔ اتنی مہلت کو غنیمت جانو۔ اس کی وجہ بھی صرف یہ ہے کہ ہماری دوسری ملاقات ہے، اور دشمن ہوتے ہوئے بھی ہم بہرحال انسان ہیں۔ ہماری ہائی کمان کے احکام تمہارے متعلق بہت سخت ہیں۔ اتنی مہلت دینے پر ممکن ہے میرا کورٹ مارشل ہو جائے، کیونکہ تم نے ابھی ابھی ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہم پر بڑا کاری وار کیا ہے۔ ناؤ گو ٹو ہیل۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ میں نے کندھے اچکائے اور ان سپاہیوں کے آگے آگے چل دیا جنہوں نے میرے پیچھے سٹین گنز تان رکھی تھی۔ ابھی تک شرما نے عثمان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں نے آنکھوں میں اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ عثمان کے قدم بھی میرے ساتھ اٹھے۔ کیپٹن شرما اور اس کے سپاہیوں نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ شاید وہ یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک کھلی وین نما جیپ میں بٹھایا۔ ایک سیٹ پر ہم دونوں بیٹھے تھے، اور ہمارے سامنے والی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ایک حوالدار بیٹھا تھا، اور ہمارے اور ان کے درمیان شیشے کی دیوار حائل تھی۔ مسٹر علی، تمہیں بھاگنے کی مکمل اجازت ہے۔ کیپٹن شرما نے میرا تمسخر اڑایا۔ میں چپکا ہو رہا، اور وہ واپس مڑ گیا۔ اس کو یہ بات کہنے اور میرا تمسخر اڑانے کا پورا حق حاصل تھا، کیونکہ ہمارے آگے ایک جیپ اور پیچھے ایک ٹرک آ رہا تھا، جس پر مسلح اور چاق و چوبند جوان کسی بھی ناگہانی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ میرے دل سے ایک ہی دعا نکل رہی تھی، خدایا، یہ لوگ واپسی کے لیے وہی راستہ اختیار کریں جس پر ہمارا ساتھی ہمارا منتظر ہے۔ دراصل ہمیں چند لمحوں کی مہلت درکار تھی، صرف چند لمحات کے لیے۔ اگر فرصت میسر آ جاتی تو ہم وہ کچھ کر گزرتے جس کا تصور بھی کیپٹن شرما نے کبھی نہ کیا ہو۔ میرا خمیر بڑی نرم مٹی سے اٹھا تھا۔ مجھے مارنا ہی نہیں، جی داروں کی طرح مرنا بھی آتا تھا۔ میرے لاشعور میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ایسے انہونے حالات میرے لیے کوئی انجانی چیز بھی نہیں تھے۔ میں اکیلا ہوتا تو یوں گائیں کی طرح شرما مجھے باندھ کر نہ لے جاتا۔ بس ایک عثمان کے ساتھ نے مجھے کچھ زیادہ ہی مصلحت پسند بنا دیا تھا۔ میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے اب یہ بھی ضرور سوچ لیتا تھا کہ کہیں دو بیلوں کی لڑائی میں عثمان نہ پس جائے۔ یہی وجہ تھی کہ شرما کو میں نے اتنی دیر تک خوش ہونے کا موقع دیا تھا، لیکن ویگن نما پک اپ میں سوار ہوتے ہی عثمان نے بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ شاید اس نے میری اندرونی کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے کہہ رہی تھی، بھیا میری خاطر اپنی روایات کو نظر انداز نہ کر دینا۔ مجھے تو آج یا کل بہرحال اپنا منصب پانا ہی ہوگا، وہی منصب جس کے لیے میں نے ہی نہیں، مجھ جیسے کئی ماؤں کے سپوتوں نے اپنا آپ تیاگا ہے۔ بھائی میری پرواہ نہ کرنا۔ اس نے انگریزی میں ایک سرگوشی اس وقت میری طرف لڑکا دی جب ہماری گاڑی کسی پتھر سے نیچے اترتے ہوئے ذرا سی کانپی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپکی دی۔ اس تھپکی کا خاموش مفہوم جان کر اس نے اطمینان کی سانس بھی لی تھی۔ یہ ایک طرح سے کیپٹن شرما کا احسان تھا کہ اس نے ہماری آنکھیں اور ہاتھ باندھے نہیں تھے۔ اس کی وجہ اس کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی خود اعتمادی تو تھی ہی،
لیکن ایک طرح سے اس امر کو انجام دینے میں اس کی انانیت بھی آڑے آ رہی تھی۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور آفیسر بھی اس نفسیاتی پس منظر سے گزرتا تو اس کا رد عمل بھی مختلف ہرگز نہ ہوتا۔ ہماری دعائیں مستجاب ہوئیں، شاید اس لیے کہ ہم نیکی کی راہ کے مسافر تھے، بقا کی لڑائی لڑنے والے، یا پھر قدرت کو ہماری حالت پر رحم آ گیا تھا۔ انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا تھا جسے واپسی کے لیے ہم چن چکے تھے۔ ہمیں اصولاً اب سے خاصی دیر پہلے اپنے ساتھیوں تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اب تک نہ پہنچنے کا مطلب ہمارے ساتھی بخوبی جانتے تھے، اور انہوں نے حالات کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہی اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے ہم اس مقام سے قریب ہوتے جا رہے تھے جہاں ہمارا ساتھی ہماری واپسی کا منتظر تھا، میرے خون کی حدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک میری شریانوں میں انگارے تڑپنے لگے۔ عثمان بھی کچھ ایسی ہی کیفیت سے گزرا ہوگا، اور جیسے ہی جیپ نے ایک جھاڑیوں کے جھنڈ کے گرد نیم دائرے میں گھوم کر آگے نکلنا چاہا، اس پر جہنم کا دہانہ کھل گیا۔ ہلکی مشین گن کی فائرنگ سے میں نے فوراً اندازہ لگا لیا تھا کہ ہمارا لانچ والا جاں باز بھی اپنے ساتھی کی مدد کو آ گیا ہے، اور یہ بڑی بات تھی۔ ہمارے حوصلے دو چند ہو گئے۔ وین کے ڈرائیور نے خاصی مشاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے بریک اچانک اس طرح لگے جیسے اس نے پیڈوں کے بجائے ہینڈ بریک کا ایمرجنسی استعمال کیا ہو۔ یہ دھچکا ہمارے لیے نعمت غیر مرتقبہ ثابت ہوا۔ سامنے بیٹھے دونوں سپاہی جھٹکے سے ہلے اور آگے کی سمت جھکے۔ ہلے تو ہم بھی تھے، لیکن اس طرح نہیں جیسے وہ دونوں۔ میرے جھٹکا کھانے کا بھی ایک مخصوص انداز تھا، اور عثمان کو تو جیسے الہام ہو گیا تھا کہ میں اب کچھ نہ کچھ ضرور کر گزروں گا۔ وہ تو فرما بردار بچوں کی طرح گاڑی کے فرش پر ہم تینوں کے قدموں میں بچھ گیا۔ میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ان کی طرف جھکا، بالکل ایسے جیسے ان کے منہ نوچ لینے کا ارادہ ہو، حالانکہ میرا قطعاً ایسا ارادہ نہیں تھا۔ میرے دونوں ہاتھ جس شدت سے کھلے تھے اس سے زیادہ شدت سے بند ہوئے، لیکن یوں ہی نہیں۔ بند ہونے سے پہلے دونوں گردنیں میری ہتھیلیوں اور انگلیوں کے شکنجے میں کسی جا چکی تھی۔ انہوں نے سنبھلنا چاہا، لیکن کہاں، اتنی مہلت انہیں کون کافر دیتا۔ دونوں کے سر میں نے پوری قوت سے ٹکرا دیے۔ اگر انہوں نے فولادی خول پہنے ہوتے تو کوئی بات تھی، ان کے سروں پر تو موٹے کپڑوں کی ٹوپیاں تھیں جن کی حیثیت کاغذ کی دیوار سے زیادہ ہرگز نہیں تھی۔ ان کے سر آپس میں ٹکرانے سے ایسی آواز پیدا ہوئی تھی جیسی دو منہ زور مینڈھوں کے آپس میں ٹکرانے سے ہوتی ہے۔ پہلے ہی ٹکراؤ نے ان کے کس بل نکال دیے تھے، اور ان کی گردنیں توریوں کی طرح لٹک گئی تھی، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے دوبارہ ان کے بھیجے آپس میں بجا کر رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ اس عمل کو انجام دینے میں بمشکل چند سیکنڈز لگے تھے۔ ابھی تک پچھلا ٹرک ناگہانی آفت سے سنبھلنے کے لیے اندھے بھینسے کی طرح دائیں بائیں ہلکورے لے رہا تھا۔ ان غنیمت لمحات سے فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت کے مترادف تھا۔ مجھ سے پہلے عثمان ایک سپاہی کی سٹین گن پر قبضہ کر چکا تھا۔ دوسرے کی گن اٹھانے کی سعادت میرے نصیب میں آئی۔ ڈگمگاتی وین میں سے ہم ایک ساتھ جھاڑیوں کے جھنڈ میں کود گئے۔ جس مقام پر ہم دونوں گرے اور گر کر سنبھلے تھے، وہاں سے بمشکل چند فٹ کے فاصلے پر ہمارے ساتھی نے ان پر جہنم کا دہانہ کھول رکھا تھا۔ اس طرف جناب، اس نے اپنی پیٹھ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لہجے میں چھپے سکون اور اعتماد سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اکیلا نہیں، اپنی ذات میں ایک بریگیڈ تھا۔ یہ ہمارا لانچ والا دوست تھا جسے دوسرے ساتھی نے ہنگامی مدد کے لیے یہیں بلا لیا تھا۔ ابھی تک وہ لوگ صرف جیپ پر فائرنگ کر رہے تھے۔ پچھلے دونوں وہیکلز کو انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر چھیڑا ابھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے خیال میں ہم انہی دونوں گاڑیوں میں سے کسی ایک میں ہو سکتے تھے۔ ہمارے دوسرے ساتھی نے ہمیں باہر چھلانگ لگاتے دیکھ کر اسٹین گن پھینکی، اور یکے بعد دیگرے وہ وین اور ٹرک پر دستی بم پھینکنے لگا۔ کیپٹن شرما شاید خود اعتمادی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ان کی اپنی سرزمین پر ہمارے جاں باز اتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کریں گے۔ ہماری رہائی کے لیے کسی حملے کے امکان کو اس نے رد نہیں کیا ہوگا، لیکن اس طرح اچانک اور اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے دوستوں کے حرکت میں آ جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی بڑی ہوئی خود اعتمادی نے بالآخر اسے مروا دیا۔ عثمان اور میں نے بجائے اپنے محسن کی ہدایات پر عمل کرنے کے اس طرف میں ڈیٹ اپنایا اور چند سیکنڈ میں اسٹین گنیں خالی کر دیں۔ 3-4 منٹ کوئی اتنا زیادہ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ بوکھلائی ہوئی فوج رات کے اندھیرے میں دشمن کی پوزیشنوں کا اندازہ لگا کر سنبھل سکے۔ گاڑیوں کے جلتے ڈھانچوں سے کچھ سائے چیختے چلاتے باہر ضرور گرے تھے، لیکن انہوں نے مقابلہ کرنے کے بجائے جان بچانے میں عافیت جانی تھی،
اور وہ लुढ़कनियां खाते हम से दूर तर हटते चले गए। हमने उन्हें शिकार करने में कोई कोताही नहीं की थी। मारना और जिंदा रखना इंसान के बस में नहीं होता, जिसका बेहतरीन सबूत हम खुद थे। वो लोग जो हमें मारने आए थे अब हमारे हाथों बेजरर कीड़ों की तरह मर रहे थे। मौत को इतना करीब देखकर एक तो इंसान फितरतन दलेर हो जाता है, और जब मौत के मुंह से वो बार बार बच निकले तो ये दलेरी दो चंद हो जाती है। उस रोज मुझे पहली बार इस बात का ऐनुल यकीन हुआ कि मारने वाले से बचाने वाला वाकई ज्यादा कुवत रखता है। अभी तक तो हमारा महफूज रहना ही मौजज़ा था, लेकिन इससे ज्यादा की मोहलत की तवक्को रखना पागलपन था। हमने मरने वालों और मरते हुए भारतीय सूरमाओं को उनके हाल पर छोड़ा और अपनी कमीन गाह का रुख किया। मुकामी दोस्तों में से एक हमारी रहनुमाई कर रहा था और हम तीनों उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। लॉन्च के नजदीक पहुंचकर मैंने यही समझा कि अब हम उसमें बैठकर ये आबी जहन्नुम अबूर करेंगे, लेकिन अभी बमुश्किल मैंने पहला कदम ही पानी की तरफ बढ़ाया था जब उसी दोस्त की आवाज आकब से सुनाई दी। नहीं जनाब, हमें अफसोस है कि मेहमानों को तकलीफ दे रहे हैं, अब ये समुंदर हमारे लिए महफूज नहीं रहा। मुझे फौरन उसकी बात समझ में आ गई। उसने वाकई ठीक ही तो कहा था। भला इतनी देर में यह कैसे मुमकिन था कि दुश्मनों ने हमारे फरार की तमाम राहें मसदूद ना कर रखी हों। ओह शुक्रिया, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। उनमें से एक लॉन्च में दाखिल हुआ और बमुश्किल 1.5-2 मिनट के बाद उसकी वापसी दो खुराक के इमरजेंसी थैलों और एक एम्यूनिशन के थैले के साथ हुई। दोनों थैले हमें थमाकर वो लॉन्च में दोबारा दाखिल हो गया। फिर मैंने इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनी और इसके साथ ही समाज से उससे मिलती जुलती एक और आवाज टकराई। मेरे कानों ने दोनों आवाजें जहन को मुंतकिल कर दी और दूसरे ही लम्हे मैं सन्नाटे में आ गया। जहन का फैसला कुछ ऐसा ही खौफनाक था। जी हाँ, वो कोई आम समुद्री लॉन्च नहीं थी, बहरिया की गन बोट थी। उन गन बोट्स में से एक जो हमें घेरे में लेने के लिए इस साहिली इलाके की तरफ आ रही थी। लॉन्च का रुख हमारे साथी ने खुले पानियों की तरफ कर दिया। जैसे ही इंजनों ने ताकत पकड़ी, मैंने उसे छलांग लगाकर पानी में गिरते देखा। चंद मिनट के बाद वो हमारे करीब मौजूद था। लॉन्च मुंह उठाते सीधी भागी जा रही थी। करीब पहुंचते ही वो भी हमारे साथ साहिली झाड़ियों में दुबक कर बैठ रहा। उनके मंसूबे की मुझे फौरन समझ आ गई थी और मैं दिल ही दिल में उस पर अश अश कर उठा। अभी लॉन्च बमुश्किल 100-150 गज दूर ही पहुंची थी जब हमने उसकी मुखालिफ सिमत से समुंदर के पानियों में एक गन बोट को उभरते देखा। रोशनी में नहाई हुई गन बोट के अगले हिस्से में नेवी के जवान पोजीशनें संभाले खड़े थे और उसके पहलुओं से मशीन गनों की कहर बरसाने वाली नालियां झांकती दिखाई दे रही थीं। गन बोट के सायरन चीखने लगे। ये वार्निंग थी जो वो लॉन्च वालों को रुकने के लिए दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लॉन्च वालों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, तो वो तेजी से उसकी सिमत बढ़े। मैं और उस्मान अंधेरे में नजरें जमाए उस नज़ारे में महव थे, जबकि हमारे दोनों मुकामी दोस्त बार बार अपने बाजुओं से बंधी घड़ियों में नाचती सुइयों का नजारा कर रहे थे। गन बोट अब लॉन्च के इंतहाई करीब पहुंच गई थी, इतनी नजदीक कि हमने नेवी के चुस्त चालाक जवानों को छलांगे लगाकर उस पर कूदते देखा। वो लॉन्च पर पहुंच चुके थे जबकि गन बोट उसके पहलू से लगी उसके सामने से नीम दायरे में चक्कर काट कर उसे रोकने की फिक्र कर रही थी। अभी वो लॉन्च के सामने ही पहुंची थी और हम लॉन्च के साथ उसके टकराव के मुंतजिर थे कि एक कयामत गुजर गई। वो धमाका इतना ही जोरदार था जैसे किसी बहरी जहाज की बड़ी तोप ने फायर किया हो। धमाका लॉन्च में लगे उस टाइम बम का करिश्मा था जिस पर चंद मिनट का टाइम लगाकर हमारा दोस्त यहां बैठा था। लॉन्च के साथ ही गन बोट के भी परखच्चे उड़े थे। हमने नेवी के जवानों को फिजा में गेंद की तरह उछलते और समुंदर में गिरते देखा। अब हम वही नजारा समुंदर में देख रहे थे जो चंद मिनट पहले खुश्की पर देख चुके थे। खुशी से बेकाबू होकर बारी बारी एक दूसरे से लिपट गए। नाउ कम ऑन सर, हमारे साथी ने हमें हकाइक की दुनिया से वापस लाते हुए कहा। वो आगे आगे था और हम उसकी तकलीद में उसके पीछे। झाड़ियां, दरख्त, रेत, कीचड़, पानी, सरकंडे, बेआबो गया पथरीला पहाड़ी सिलसिला, हमें किसी चीज की परवाह नहीं थी। हम तो बस अपनी जान बचाने के लिए दीवानावार चले जा रहे थे। बका का जज्बा तमाम तकालीफ पर हावी था। करीबन पौन घंटा चलने के बाद हमारे अकब में स्याही माइल अंधियारे आसमान के सीने से धाड़े मारते दो हेलीकॉप्टर बरामद हुए, जिनके पहलुओं से सर्च लाइट्स की तेज रोशनियां भी हमारी सिमत लपक रही थी। ये गनशिप हेलीकॉप्टर थे जो हमें खोजने चले आए थे। इससे पहले कुछ अलाइनर जहाजों को हमने समुंदर के खुले पानियों पर मगजमारी करते भी देखा था,
دشمن نے آبدوز کے ذریعے ہمارے فرار کے امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ یہ جہاز خصوصی طور پر آبدوزوں کا پتہ لگانے کے لیے پرواز کرتے ہیں۔ ہم اس وقت ایک جزیرہ نما جگہ پر موجود تھے جہاں آسمان سے باتیں کرتی جنگلی گھاس تھی اور بڑے بڑے نوکیلے پتوں والے درخت جن میں سے دن کے وقت بھی روشنی بمشکل چھن کر اندر آتی تھی۔ ہمارے ارد گرد ہیلی کاپٹر اپنی بے سود روشنیاں پھینک رہے تھے۔ ہم گھاس کے جھنڈ میں ایک دوسرے سے لگے دبک کر بیٹھے اسی کا ایک حصہ دکھائی دے رہے تھے۔ دو تین چکر کاٹ کر اور اپنا اچھا خاصا پیٹرول پھونکنے کے بعد ہیلی کاپٹر واپس اسی طرف چلے گئے جس طرف سے وہ آئے تھے۔ ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا۔ میری طرح عثمان کی معلومات بھی اس علاقے کے متعلق نہ ہونے کے برابر تھیں۔ صرف ہمارے مقامی ساتھی ہی تھے جن کے اشارے پر ہم آنکھیں بند کیے عمل کر رہے تھے۔ سپیدہ سحر نمودار ہونے تک ہمارا یہ اندھا سفر جاری رہا۔ ہم نے شاید 15-20 میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا اور اب تک راستے میں بمشکل 2 دفعہ ہی کسی آبادی کے قریب سے گزرے تھے، اگر وہ واقعی آبادی تھی تو۔ یہ آبادیاں جھونپڑوں کی شکل میں ہوتی تھیں، شاید ماہی گیروں کی بستیاں تھیں۔ پو پھٹنے تک ہم ایک محفوظ ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک خشک قطع زمین تھا جس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کمر کمر تک پانی سے گزر کر یہاں آنا پڑا تھا۔ راستے میں بھی کئی جگہ گھٹنوں گھٹنوں پانی سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے، لیکن اس مرتبہ معاملہ ذرا مختلف تھا۔ پانی میں قدم رکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کانٹوں کی سیج پر چل رہا ہوں۔ یقیناً باقی دوستوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ کانٹے پاؤں سے اب اوپر کی طرف چلنے لگے تھے اور اپنے ساتھ وہ ایسی ٹیسیں بھی لیے ہوئے تھے جو میری ٹانگوں سے اٹھ رہی تھی۔ یہ تکلیف اب کمر تک آ پہنچی تھی، لیکن خوش قسمتی سے پانی کے اندر ہی تھی۔ پانی سے باہر والا جسمانی حصہ اس آفت سے محفوظ رہا۔ میرے ساتھیوں نے کئی مرتبہ بے چینی سے اپنے ہاتھ جسموں پر مارے تھے، لیکن اس چکر میں جب ایک تھیلا گرتے گرتے بچا تو وہ بھی استقامت سے میری تقلید کرنے لگے۔ خوراک والا تھیلا میں نے اٹھا رکھا تھا، جبکہ ایمونیشن والا ایک مقامی دوست نے۔ عثمان اور دوسرے دوست نے اسٹین گنیں سروں سے اوپر کر رکھی تھی۔ یہ عذاب ہم نے تقریباً گھنٹہ بھر تک جھیلا، خدا خدا کر کے اس جان لیوا مہم کا آخر خاتمہ ہوا۔ جزیرے پر پہنچتے ہی میرے ساتھی بے دم ہو کر گر پڑے، میرے اوسان بحال تھے البتہ۔ صبح کی آمد کا مژدہ سناتی رو پہلی کرنیں پانیوں کو چوم چوم کر ان پر مچل رہی تھیں، اور دور دور تک پھیلا پانی اب موتیوں کا جیسا جزیرہ دکھائی دینے لگا تھا جس کی لہریں نگینوں سے تراشی گئی ہوں۔ ہمارے جھل ملاتے عکس پانی میں لرزتے سنبھلتے ہمارے ساتھ ساتھ یہاں تک چلے آئے تھے۔ درختوں کے ایک جھنڈ میں ہم دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ دونوں تھیلے ہمارے سامنے رکھے تھے۔ میں نے خوراک کا تھیلا کھولا جس میں 2 بوتل پانی، خشک گوشت کے کچھ پارچے، شکاری چاقو، ایک ٹارچ، ماچس، زہر سے تدارک کی گولیاں اور سگریٹ کا ایک ٹن موجود تھا۔ گو کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی کی 2 بوتلیں ہی تھیں، کھانے کے گوشت کے کچھ پارچے اور چند 100 گولیاں تھیں اسٹین گن کی۔ یہاں ہمارا قیام ان حالات میں کب تک رہے گا، اس کے متعلق کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ ہمارا وائرلیس لانچ کے ساتھ ہی تباہ ہو چکا تھا، اور ٹیلی پیتھی کا ماہر ہم میں کوئی نہیں تھا کہ دوسری طرف کوئی پیغام پہنچا سکے۔ نہ ہی ہمارے کلکتہ کے ساتھیوں میں کوئی ایسا صاحب کشف و کرامت موجود تھا جو اپنے علم کے زور سے ہماری قسم پرسی اور دربدری کی خبر لا سکتا۔ ان سب میں چونکہ سینئر تھا، اس لیے مجھے ہی اس خستہ حال کارواں کی کمان سنبھالنا تھی۔ اب تک ہم نے مقامی دوستوں پر صرف اس لیے انحصار کیا تھا کہ وہ اس علاقے کے محل وقوع سے کسی حد تک واقف تھے۔ آئندہ کے لیے لایا عمل بہرحال مجھے ہی طے کرنا تھا۔ بظاہر 2 ہی صورتیں نظر آ رہی تھیں، یا تو ہم واپس لوٹیں اور چپے چپے پر ہماری تلاش میں سرگرداں سیکیورٹی والوں کے ہاتھ لگ جائیں، یا پھر اسی طرح مفروری کی حالت میں بھوک پیاس کے ہاتھوں مر جائیں، کیونکہ ابھی تک میں نے کسی جگہ انسانی صحت کے لیے قابل استعمال پانی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تو صرف سمندر کا پانی تھا جس کے درمیان خشکی کے کچھ کٹاؤ سے بن گئے تھے جن پر ہم بھٹکتے پھر رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک ایک گھونٹ پانی کے ساتھ مختلف قسم کی 2-2 3-3 گولیاں نگلیں، پھر گوشت کے ایک پارچے پر باری باری تباہ آزمائی کرنے کے بعد ایک ایک سگریٹ سلگا کر ہم ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ نیند کا نام و نشان بھی ہمارے ارد گرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ کم از کم اپنے متعلق تو میں یہی کچھ کہہ سکتا ہوں کہ خشک گوشت کو معدے میں اتارتے ہی میں خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگا تھا۔ اس جگہ کے متعلق آپ لوگوں کو کس حد تک معلومات حاصل ہیں؟ میں نے سگریٹ کا کش لے کر اپنے مقامی ساتھیوں سے دریافت کیا۔ ہم لوگ کلکتہ کے ساحلی علاقوں میں بھٹک رہے ہیں۔
इस तरफ चूंकि माही गिरी खुला समुंदर ना होने की वजह से कुछ कम होती है, इसलिए गश्ती बहरी पुलिस की आमद का खतरा जरा कम है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पुलिस इस तरफ हमारे फरार के इम्कानात पर गौर ना करे। वो ये अंदाजा कायम कर सकते हैं कि हम इस दलदली इलाके में कहीं रुपोश हो गए हैं। एक दोस्त ने बड़ी साफ गोई से लगी लिपटी रखे बगैर हकाइक से आगाह कर दिया। मुकामी माहीगीर आबादियों से किसी मदद की तवक्को, मेरा मतलब है अगर उन्हें लालच देकर, इसका कभी तसव्वुर भी ना कीजिए साहब, मुकामी दोस्त ने मेरी बात काटते हुए कहा। उन बस्तियों में ज्यादातर स्मगलिंग का माल आता है और आधे से ज्यादा पुलिस और इंटेलिजेंस के टाउट यहाँ होते हैं। इसलिए दोनों ही सूरतें उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। अगर हम अपना तारुफ किसी नई पार्टी की हैसियत से करवाएंगे तो मुकामी दादा हमें जमने का मौका नहीं देगा। फौरन पुलिस को इत्तला हो जाएगी और अगर हमने मफरूर की हैसियत से मदद हासिल करने की कोशिश की तो ये लोग मालो मता पर कब्जा भी कर लेंगे और पुलिस को खबरदार भी कर देंगे। दूसरे ने खबरदार किया। फिर तीसरी सूरत क्या हो सकती है? उस्मान ने जरा परेशान से लहजे में उनसे पूछा। दोनों दोस्तों ने सर झुका लिए। गालिबन वो उस्मान के सवाल का कोई मिस्बत जवाब तलाश कर रहे थे। वो मेरे पेश नजर है, उनके बजाय मैंने उस्मान को जवाब दिया। तीनों की पुरुम्मीद नजरें मेरी तरफ उठीं। यहां से नजदीक तरीन माही गिरों की बस्ती कितनी दूर है? मैंने उनकी आंखों में झांका। शायद 1.5-2 मील आगे और पीछे भी इतने ही फासले पर। जवाब मिला। साहिल से वो लोग कितनी दूर रहते हैं? बहुत करीब, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 फरलांग। उनके अपने स्टीमर और लॉन्चें वगैरह भी तो होती होंगी। क्या मतलब जनाब? मेरे दोनों साथी हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। उनकी रात के वक्त हिफाजत भी की जाती है क्या? मैंने बजाय उनके सवाल का जवाब देने के उन पर अगला सवाल दागा। गालिबन उन्हें मेरे जहन में तरतीब पाने वाले मंसूबे की कुछ कुछ समझ आने लगी थी। आपके सवाल का जवाब मिस्बत भी हो सकता है और मनफी भी। वैसे हमारी इत्तलात के मुताबिक शायद ही कभी किसी ने यहाँ से स्टीमर चोरी करके भागने की कोशिश की हो। ठीक है, फिलहाल हमारा मंसूबा कोई स्टीमर चोरी करके फरार होने का ही है। लेकिन यह कोई हतमी बात नहीं, इसमें तब्दीली भी हो सकती है। मेरे ख्याल में 3-4 मील के समुद्री इलाके को तैर कर अबूर करना कम अज कम इन हालात में मुमकिन नहीं। मैंने अपना मंसूबा खोल कर बयान कर दिया। तीनों के चेहरे खिल उठे। उस्मान से तो खुशी के जज्बात छुपाए न छुपते थे। उसे इल्म था कि मैं जो बात कह रहा हूं उसे अंजाम देने का हौसला भी रखता हूं। अभी तक हमारी गुफ्तगू पेश आमदा हालात से निमटने से मुतल्लिक ही हो रही थी। हम में से किसी ने भी एक दूसरे के मुतल्लिक जानने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। उस्मान ने अलबत्ता कुछ तजस्सुस का इजहार किया, क्योंकि वो बहरहाल सिविलियन था। लेकिन दूसरी तरफ से जब किसी किस्म की हौसला अफजाई ना हुई तो वो भी चुपका रहा। मुझे इल्म था कि ये दोनों भी मेरे वतन के जियाले हैं। उनकी तरबियत भी मेरे सर जैसे सर ने की थी। राज की पासदारी वो भी मेरी तरह अमानत समझ कर करते हैं। उन्हें भी मेरी तरह यही सिखाया गया था कि खाइन कहलाने से मर जाना ज्यादा एहसन है। ये लोग उस वक्त तक अपनी शख्सियत बेनकाब नहीं करते जब तक उन्हें ये गुमान ना गुजरने लगे कि अब जिंदा बचने के इम्कानात 1% भी बाकी नहीं रहे, और ऐसा मौका कभी नहीं आता। उन्हें यह जरूर बताया गया था कि मैं उनका सीनियर हूं। मेरे अहकाम की ताबेदारी में वो अपनी जान से गुजर सकते थे, लेकिन मेरे हर सवाल का जवाब देने के वो पाबंद नहीं थे। इस सिलसिले में उन्हें मुकामी स्पाई मास्टर की हिदायत ही पर अमल पैरा होना था, जिसमें यह पहला असूल था कि वो अपनी मुकामी तंजीम और शख्सियात के मुतालिक सिर्फ इस हद तक ही मुझे बता सकते थे जिस हद तक मालूमात मुझे हासिल होना जरूरी थी। उससे आगे हरगिज नहीं। ओके माय फ्रेंड्स, फिलहाल तो इस्तराहत फरमाइए। मुमकिन है सोते में हमें गैब से कोई इशारा मौसूल हो जाए। मैंने माहौल को गैर संजीदा बनाने की बे इंतहा कोशिश की। मुझे इल्म था कि वक्ती असर से निजात आसान है, लेकिन किसी भी अमल के बाद असरात से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं। हम लोग मुसलसल एक दबाव की कैफियत का शिकार थे। वतन से दूर, दुश्मन के बिल्कुल नरगे में आए हुए, उसकी आमद का खतरा हर वक्त सर पर मौजूद, और सबसे बढ़कर ये कि बेदस्तों पा। भला 1-2 हैंड ग्रेनेड्स या चंद सौ गोलियों के साथ हम यहाँ क्या इनकलाब बर्पा कर सकते थे? हमारी हैसियत तो उन शिकारियों की सी थी जिन्हें मामूली छर्रे वाली बंदूकें देकर शेरों के खचार में धकेल दिया जाए। सबसे ज्यादा खतरा मुझे उस्मान की तरफ से था। मैं पेशावर कमांडो था और मेरे दोस्त तरबियत याफ्ता एजेंट। हम तीनों के लिए इन हालात की कोई अहमियत इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि उसे दिलो दिमाग पर तारी कर लें, जबकि उस्मान का मामला हमसे अलग था।
انسانی فطرت کے اس کمزور پہلو کو نظر انداز کرنے کا حوصلہ بھی مجھ میں نہیں تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کی بزدلی باقی سب کو بھی مروا دے گی۔ میری کوشش یہی رہی تھی کہ میرے پیارے موجودہ حالات پر دماغ سوزی کرنے کے بجائے فی الحال صرف ریسٹ کریں اور ذہن کو خالی کر کے کسی طرح تھوڑی بہت نیند لے لیں۔ ہم نے شکاری چاقو کی مدد سے لمبی لمبی جنگلی گھاس کاٹ کر اسے درختوں کے جھنڈ میں بچھا کر بستر بنا لیے تھے۔ کپڑے جنہوں نے چیتڑوں کی شکل اختیار کر لی تھی ہمارے جسموں سے اتر کر سوکھنے کے لیے دھوپ میں بکھرے پڑے تھے۔ ہم صرف انڈر ویئر اور بنیانیں پہنے لیٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ تربیت کے مطابق ایک مقامی دوست اور عثمان تو وہاں لیٹ گئے جبکہ دوسرا مقامی دوست اور میں پہرے پر دو مخالف سمتوں میں بیٹھ رہے۔ میں سطح سمندر سے کچھ اونچائی پر ایک درخت سے ٹیک لگائے سمندر کے اس ننھے مننے سے جزیرے کے ساحلوں سے اٹکیلیاں کرتی لہروں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا جب بل کھاتی لہروں سے ابھر کر آنسا میرے نہاں خانہ دل میں در آئی۔ تب سمندر کی لہریں ساکت ہو گئیں، درختوں کے جھنڈ اس کی تعظیم میں چپ چاپ ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے اور ہوا دھیرے دھیرے پچھم کے رخ بہنے لگی۔ ایک خوابیدہ سی سرسراہٹ وہاں گونج پیدا کرنے لگی تھی۔ یہ میں ہوں لیفٹیننٹ علی، میں جو غنائیت ہوں، زندگی کے ساز پر گایا جانے والا ابدی گیت، جسے دیکھ کر یوں گمان گزرتا ہے جیسے بھشکوؤں کی کسی پرانی عبادت گاہ کے اندھیرے میں اچانک تیز سرخ روشن جاندار مخملی گلاب جگمگانے لگے ہوں۔ میں جو الف لیلوی دنیا کی محرابوں سے نکل کر اچانک تمہاری زندگی کے ریگزاروں میں چلی آئی ہوں۔ میری آنکھوں کی گہرائیوں میں مت جھانکو، ان میں ہستی کے وہ سارے اسرار خوابیدہ ہیں جو انسانوں کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہے۔ میں کیپری کا وہ تصوراتی جزیرہ ہوں جس تک اول تو کوئی پہنچ ہی نہیں پاتا، اور اگر کوئی یہاں تک آ بھی جائے تو میرے گردا گرد پھیلے اتھاہ سمندر کی لہریں مارتی اونچی اونچی موجوں کو عبور کر کے مجھ تک کبھی رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ میری تلاش میں کئی جٹ دھاری صدیوں سے سفر میں ہیں۔ میں ہمالیہ کی ان چوٹیوں پر محو خرام ہوں جہاں پہنچنے سے پہلے کسی رشی منی کو مکتی یعنی نجات نہیں ملتی، لیکن جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں پاتا۔ مجھ تک پہنچنے کا سفر صدیوں سے جاری ہے اور کرنوں تک جاری رہے گا۔ میرے لیے ازل سے جوگی سنیاس لیتے آئے ہیں۔ میں جنگلوں میں گھومنے پھرنے والی پراسرار خوشبو ہوں جسے محسوس تو سبھی کر سکتے ہیں لیکن جس کا سراغ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تم مجھے کیا کھوجو گے؟ تم جسے اپنی قوت ارادی پر بڑا مان ہے، میری یادوں سے کبھی فرار بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور ہاں یہ بھی سن لو، مجھ تک پہنچنے کی سعی بھی لا حاصل ہے۔ آخر آگ کے کتنے دریا پاٹ لوگے تم؟ تمہارے پاؤں جل نہ جائیں گے کیا؟ جانے وہ مجھ سے کیا کیا کہتی رہی، وہ کہتی رہی اور میں سنتا رہا، چپ چاپ سا، مبہوت سا۔ ساحلی علاقوں پر پائی جانے والی کچھ پرندے میری دائیں سمت سے آتے اور سمندر کے فراخ سینے پر دور ہی دور میری نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ پھر ایک عجیب تماشا ہوا۔ ایک پرندوں کا جوڑا جو کافی دور سے پر ملائے اڑتا چلا آ رہا تھا، میرے قریب آ کر ایک دوسرے سے الگ ہو گیا۔ ایک دائیں سمت مڑ گیا اور دوسرا بائیں سمت۔ اس لمحے مجھے اپنے حلق میں ایک کڑواہٹ سی اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ منہ کا ذائقہ پہلے پھیکا پھیکا پھر کڑوا محسوس ہونے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے گردا گرد اچانک زہریلی ہواؤں کا رقص شروع ہو گیا ہو۔ ابھی تک میرے کانوں میں ہواؤں کی سرسراہٹ یا پھر لہروں کے بے ہنگم شور کی آوازیں ہی ناچ رہی تھیں کہ سمندر کے پیٹ نے انتہائی نظر پر دو نقطے آسمان کی طرف اچھال دیے اور لہروں کے شور پر محیب دھاڑیں غالب آنے لگیں۔ میں اپنی جگہ سے کسی میکانکی عمل کے تابع کی طرح اچھلا اور بھاگتا ہوا آنے والی قیامت سے بے خبر اپنے ساتھیوں کو جگانے چل دیا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی میرے دوسرے پہرے دار ساتھی کے جگانے پر خبردار ہو چکے تھے۔ ہم نے اپنے بکھرے چیتڑے سمیٹ کر گٹھڑی کی شکل میں جھاڑیوں میں چھپائے اور خود گنے تھام کر پہلے سے ہنگامی حالت کے لیے منتخب شدہ جگہوں پر مورچہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم نے خود کو اس قدر کیموفلاج کر رکھا تھا کہ انتہائی قریب سے بھی یہاں پر اگنے والی خودرو جنگلی گھاس کا حصہ دکھائی دیتے۔ نقطے اب ہیلی کاپٹروں کا روپ اختیار کر چکے تھے جو سطح سمندر کے بالکل اوپر اڑتے ہوئے اس سمت آ رہے تھے، شاید ہماری تلاش کی مہم میں نکلے تھے۔ ایک ہیلی کاپٹر تو ہمارے سروں پر سے چکر کاٹ کر آگے نکل گیا اور یہاں سے کچھ فاصلے پر موجود درختوں کے ایک جھنڈ میں اترنے لگا۔ شاید یہ کوئی اسی طرح کا جزیرہ تھا جس پر ہم قیام پذیر تھے، اور دوسرا ہیلی کاپٹر ہمارے گردا گرد گھوم کر ہمارے جزیرے کے طواف میں مشغول ہو گیا۔
اس وقت تو ہم نے شکر گزارا کہ چلو بلا ٹلی، اگر انہیں ہمارے یہاں موجود ہونے کا شک ہوتا تو اس جزیرے کے بجائے یہاں اترتے، لیکن پھر دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ کمبخت ہیلی کاپٹر جو ابھی تک طواف میں مشغول تھا، اسے نہ جانے کیا سوجھی کہ اپنے پیش رو کا سا عمل دہرانے لگا۔ اترنے کے لیے انہوں نے جزیرے کا دوسرا کنارہ منتخب کیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے یہاں اترنے کے امکانات تو انتہائی کم تھے، البتہ اس میں سے 4 مسلح فوجی ضرور کود کر باہر نکلے۔ جبکہ ہیلی کاپٹر اونچا اٹھ کر جزیرے کے سر پر معلق ہو رہا تھا، ہم لوگ ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے، لیکن پوزیشن کچھ ایسی تھی کہ ایک دوسرے کو اپنا پیغام بھی بآسانی منتقل کر سکتے تھے۔ بڑا کٹر وقت آن پڑا تھا، سچی بات ہے۔ اگر میرے ساتھی میری کمپنی کے 3 جوان ہوتے تو ہم فوراً ان سب کو مار کر ہیلی کاپٹر لے کر فرار ہو جاتے، کیونکہ ایک کے بعد دوسری چال چلنا اور جنگی منصوبہ بندی کر کے اس پر تیزی سے عمل پیرا ہونا ہماری ایک طرح سے سیکنڈ نیچر بن چکا تھا۔ یہ بات نہیں کہ مجھے اپنے ہمراہیوں کی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں تھا۔ دونوں مقامی دوست ہر طرح سے تربیت یافتہ اور پلک جھپکنے میں کسی بھی حکم پر عمل پیرا ہونے اور مطلوبہ نتائج فراہم کرنے کی صلاحیت سے بہرہ تھے۔ عثمان بھی 3 4 کو مارے بغیر کبھی نہ مرتا، لیکن یہ ایک طرح سے ایسی صورتحال تھی جیسے کسی کپتان کو اچانک ایک نئی ٹیم کے ساتھ میدان میں اترنا پڑ جائے۔ میرے اپنے جوان میرے ہر اشارے کو فوراً سمجھ لیتے، جبکہ انہیں سب کچھ بتانا پڑتا۔ میں نے انہیں آگاہ کر دیا کہ جب تک میں گولی نہ چلاؤں وہ کسی بھی حالت میں فائر نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے بغیر آواز پیدا کیے بکھر کر اس طرح پوزیشن لے لی تھی کہ آنے والوں کو ہمارے درمیانی فاصلے سے بہرحال گزر کر آنا پڑتا۔ میرے دائیں بائیں چھپے میرے ساتھی مجھ پر نظریں جمائے، ٹریگروں پر انگلیاں رکھے میرے اشارے کے منتظر تھے، اور میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا، خدایا یہ مصیبت بھی بس ٹل ہی جائے۔ اگر مقابلے کی نوبت آ گئی تو وقتی طور پر یقیناً ہم غالب آ جائیں گے، لیکن ہماری موجودگی کا انکشاف ہونے کے بعد شاید دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دشمن کے شکنجے سے نہ بچا سکے۔ جس جگہ ہم پوزیشن میں لیٹے تھے وہ عام سطح زمین سے کچھ اونچی تھی۔ یہ ایک طرح کی پہاڑی سی تھی جس پر گھاس اتنی اگی ہوئی تھی کہ یہاں چھپنے والے کے نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، جب تک کہ ان جھاڑیوں میں گھس کر اسے نہ ڈھونڈا جائے۔ ہیلی کاپٹر سے اترنے والوں کی تعداد 4 تھی، اور وہ ایس ایس جی کے تربیت یافتہ کمانڈوز تھے۔ یہ بڑی عجیب ستم ظریفی ہے کہ کمانڈو سے نمٹنے کے لیے بھی کمانڈو ہی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ایس ایس جی یعنی اسپیشل سروس گروپ کے جوانوں کو نہ صرف یہ کہ تخریبی کارروائیاں کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، بلکہ انہیں تخریب کاروں سے نمٹنے کی بھی خصوصی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ نوبارد ہوشیار کمانڈوز کی طرح انتہائی چوکنے ہو کر جزیرے میں ہماری آمد کے نشانات تلاش کر رہے تھے۔ ہم نے تو اپنی دانست میں یہاں اپنی موجودگی کے ہر امکان کو ختم کر دیا تھا، اور بطور خاص اس بات کی احتیاط برتی تھی کہ ہماری کوئی چیز حتیٰ کہ سگریٹوں کے جلے ہوئے ٹکڑے بھی ان کی نظر میں نہ آ سکیں۔ ہم نے یہ ٹکڑے بھی زمین میں ایک طرح سے دبا دیے تھے، پھر بھی ہم آخر انسان ہی تھے، کوئی بھی بھول ممکن ہے، ہم تینوں سے نہ ہوئی ہو، عثمان ہی چوک گیا ہو۔ جزیرے کو اپنے گھیرے میں لیے زمین کے چپے چپے کو سونگتے اب آہستہ آہستہ وہ ہماری سمت بڑھ رہے تھے۔ بڑا ڈراؤنا اور سنسنی خیز ماحول انہوں نے یہاں طاری کر رکھا تھا۔ ہمارے سروں پر معلق ہیلی کاپٹروں کے پہلوؤں سے جھانکتی طاقتور گنوں کی نالیاں اور بے ہنگم شور۔ یہاں زمین پر ہمارے گردا گرد منڈلاتے فوجیوں کے بوٹوں تلے آنے والے سرکنڈوں کے چرمر ہونے اور ان کے حلق سے برآمد ہونے والی وہ آوازیں جن سے کمانڈو محصورین کو اپنی غلط سمت کی نشاندہی کرواتے ہیں تاکہ وہ دھوکے میں آ کر اس طرف نکل آئیں یا جنبش کر کے اپنی موجودگی کی نشاندہی کر دیں۔ پھر لمحہ بلمحہ ہماری دھڑکنوں میں اضافہ کرتے وہ ہمارے نزدیک آنے لگے۔ سب سے پہلے میری ہی نظر ان پر پڑی تھی۔ اس لمحے اپنی بے بسی کا احساس مجھے رلا گیا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میری اسٹین گن کا مخصوص ایک برسٹ ان 4 کے لیے کافی ہوتا، لیکن اب تو ہم اتنے مجبور تھے کہ ہاتھ آئے دشمن سے بھی جان بچانے کی فکر کر رہے تھے۔ میرے مولا بھرم رکھنا، میرے دل سے دعا نکلی۔ عین اسی لمحے نہ جانے کیسے میں یکسر اس ماحول سے بیگانہ ہو گیا۔ ایک عجیب سی سوچ نے مجھے اٹھایا اور سمندر سے پرواز کرتی اپنے گاؤں میں لے گئی۔ وہ گاؤں جس کے ایک کونے میں بنے مکان کے کمرے میں مسلح پر بیٹھی میری ماں ہماری جان کی سلامتی کی مانگ رہی تھی۔ میری بہن کے ننھے ننھے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ میاں سے گڈیاں پٹولوں کے بجائے اپنے ویر کی جان کی امان طلب کر رہے تھے،
پھر منظر بدلا اور میں اپنے پوربو پاکستان میں چلا آیا۔ ڈھاکہ کی ایک بستی میں مجھے چاچی اور آنسا کے پھیلے ہوئے دامن دکھائی دیے۔ وہ ہماری زندگی ہی کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ کتنے عظیم تھے وہ لوگ جو کسی کے لیے جی رہے تھے۔ عبادتیں وہ کرتے تھے، پیشانیاں ان کی خدا کے حضور جھکتی تھیں، اور ان کی دعائیں صرف ہمارے لیے مختص تھیں۔ انہوں نے اپنے لیے کبھی باری تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی بھی تو نہیں۔ اسی لمحے طمانیت کی ایک لہر میرے رگو پے میں سرایت کر گئی۔ میں جیسے کسی اور ہی عالم میں پرواز کرنے لگا، جہاں کوئی بار بار میرے کان میں کہہ رہا تھا، لیفٹیننٹ علی گھبراؤ مت۔ جن کے لیے ان کے پیارے یوں دعائیں مانگے، قدرت انہیں سب آفتوں سے بچائے رکھتی ہے۔ وہ مصیبتوں سے یوں باہر نکل آتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال۔ جب عالم حقائق میں میری واپسی ہوئی تو بھارتی فوجی ہمارے درمیان سے گزر کر دوسری طرف چلے گئے تھے۔ انہوں نے جزیرے کے گردا گرد اپنا چکر مکمل کر لیا تھا اور ہیلی کاپٹر کو اپنی ناکامی کی اطلاع دے کر نیچے آنے کا اشارہ کرنے لگے تھے۔ جس لمحے ان کا ہیلی کاپٹر نیچے اتر رہا تھا، عین اسی وقت قریبی جزیرے پر ہماری تلاش سے ناکام ہو کر دوسرا ہیلی کاپٹر بھی ہمارے گردا گرد ایسے ہی کسی ٹاپو کی طرف محو پرواز تھا۔ ان کا سرچنگ آپریشن بمشکل 15-20 منٹ میں اختتام پذیر ہو گیا، اور جیسے ہی ہیلی کاپٹر اڑ کر کچھ دور پہنچا، میرے ساتھی تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر باہر نکل آئے۔ مجھے بھی ان کی تقلید میں بادل نخواستہ باہر آنا پڑا، حالانکہ تربیت کے مطابق ابھی کچھ دیر تک ہمیں اسی حالت میں رہنا چاہیے تھا۔ بے پناہ مسرت ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، شدت جذبات سے ان کے چہرے گلنار ہو رہے تھے۔ قدرت نے خصوصی کرم کیا اور بہت بڑی بلا ہمارے سر سے ٹال دی گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے لپٹ کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔